सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ज़हीर और सल्लू दोनों एक कमरे के फर्श पर बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरों पर परेशानी थी। हम एक मुल्हिका दूसरे कमरे में थे, जहां अंधेरा था और वहां से एक खिड़की से सारा मंजर देख रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनके पास नादिर शाह आ गया और वो उनके पास बैठते हुए बोला, सॉरी यार, अभी तुम्हें किसी अच्छे कमरे में नहीं बिठा सका। खैर, ये तुम किस चक्कर में अगवा हो गए? बस यार, किस्मत खराब थी। तुम पापा को फोन कर दो, वो परेशान हो रहे होंगे। उसने शर्मिंदगी से कहा। हाँ, कर देता हूँ। ये कहकर उसने अपना सेल फोन निकाला और कॉल मिलाई। राब्ता होते ही उसने स्पीकर खोल दिया। हाँ भाई नादिर शाह, बोल, क्या बात है? खान साहब, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसने हौले से कहा तो दूसरी तरफ से धाड़ते हुए पूछा गया, ओए बेगैरत, तुमने जहीर को अगवा किया? वो ही घटिया आदमी रहे हो ना तुम, नादिर शाह ने नफरत से कहा। फिर उसके बोलने से पहले फट पड़ा। मैं चाहता तो अभी अपने बाप के कत्ल का बदला तुम्हारे बेटे को मार कर ले लेता, तुम्हारी नस्ल खत्म करता, मगर मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं। जहीर तेरे पास कैसे? दूसरी तरफ से एकदम से तहम्मुल से पूछा गया। अगर तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं तो मेरे भी हैं। उन्होंने तुम्हारे बेटे को मारने के बजाय मुझे दे दिया कि मैं तुम पर एहसान कर दूं, और साथ में ये पैगाम दिया है कि उस काशिफ नामी लड़के को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा दो। अगर काशिफ घर ना पहुंचा तो? दूसरी तरफ से सख्त लहजे में पूछा गया। नादिर शाह ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मजबूरी होगी, मुझे जहीर को मारना पड़ेगा। याद रखो मुनीर खान, हम दोस्त नहीं दुश्मन हैं। काशिफ अगर घर पहुंच गया तो फिर क्या गारंटी? बच्चों वाली बातें मत करो खान। बोलो, कितने वक्त में पहुंचाते हो काशिफ को उसके घर? उसने पूछा। 10 मिनट के बाद, उसने कहा। 10 मिनट बाद मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अगर इस दौरान, उसने कहना चाहा तो आवाज आई, ठीक है। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। नादिर शाह ने फोन जेब में रखा और जहीर की तरफ देखकर बोला, देखा, तेरा बाप कितना घटिया है। मैं समझाता हूं उन्हें, उसने तजब्जुब में कहा तो वो जहीर के माथे पर उंगली रख कर बोला, मैं चाहूं तो अभी के अभी यहां तुम्हारे माथे पर पिस्टल रख कर गोली पार कर दूं। बोलो, कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन तेरा बाप नहीं समझेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे तेरी मौत मुझ पर वाजिब हो जाएगी। ये लिख ले। नादिर शाह ने नफरत से कहा तो वो मिन्नत भरे लहजे में बोला, खुदा के लिए मेरी एक बार बात करवा दो, मैं उन्हें समझाता हूँ। बात समझने समझाने की नहीं है, तू देखना, वो खुद कुछ ऐसा कर लेगा जिसकी वजह से मुझे तुझे मारना होगा। इसे कहते हैं अपनी मौत आप मरना। फिर वो उसी नफरत से बोला था। चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैं तेजी से नादिर शाह की तरफ बढ़ा, जो राहदारी में जा रहा था। वो मुझे आता देख कर रुक गया। मैंने उसके करीब जाकर पूछा, देखो, कहीं कोई खतरे वाली बात तो नहीं बन गई? खतरा? वो तो होगा। मुनीर खान मुझ पर जरा सा भी एतमाद नहीं करेगा। वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, उसने खोए हुए लहजे में कहा। फर्ज किया वो कुछ भी करेगा तो? मैंने दबे दबे गुस्से में पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो, ऊपर जाकर आराम करो। मैं और नदीम ऊपर वाले कमरे में आ गए। बड़ा आरामदेह कमरा था, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गया। आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन मुनीर खान अपने बेटे को लेने अभी तक नहीं पहुंचा। नदीम बेड पर लेट गया था। मैं इतनी देर में कई बार खिड़की के पास जाकर वहां देख चुका था, लेकिन डेरे से आगे अंधेरा देखकर वापस आ जाता था। इस बार जब मैं खिड़की में खड़ा बाहर झांक रहा था कि गेट से एक पुलिस जीप अंदर आते हुई दिखाई दी। वो पोर्च के पास ही रुक गई। उसमें से चंद सफेद पोश निकले, जिनके साथ काशिफ को देखकर मैं हैरान रह गया। उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, वहीं खड़े रहे। 1-2 मिनट के बाद नादिर शाह नमूदार हुआ। उसके पीछे जहीर और सल्लू थे। उसने जाते ही सबसे हाथ मिलाया। काशिफ की हालत बहुत खराब थी, उसे अंदर ले जाया गया। वो लोग जहीर और सल्लू को लेकर वापस पलट गए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कमरे से बाहर राहदारी में कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप दरवाजे तक आई, तब तक मैं दरवाजे तक पहुंच गया। नदीम उठकर बैठ गया था। मेरे सामने नादिर शाह और काशिफ खड़े थे।
جیسے ہی کاشف کی نگاہ مجھ پر پڑی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر ایک دم سے وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا، اوے یار، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ نہیں یار، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو میں خوشگوار لہجے میں بولا، چل اب زیادہ ڈرامے مت کر، ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی تجھے امی کے پاس پہنچانا ہے۔ وہ سب آ رہے ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ جا نہیں سکے گا، نادر شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس دوران کاشف بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کیوں؟ ندیم نے پوچھا۔ ارے اس پر ایف آئی آر درج ہے، جب تک اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا پولیس اسے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے، نادر شاہ نے وضاحت کی۔ تو پھر ساری محنت اکارت گئی؟ ندیم مایوسی سے بولا۔ نہیں گئی، نادر شاہ نے یکدم کہا، پھر لمحہ بھر رک کر بولا، اچھا ہوا ہم نے ظہیر کو گولی نہیں ماری، اب دشمن کو بھگا بھگا کر مارنے میں مزہ آئے گا، دیکھنا میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تم جو بھی کرو لیکن اس بیچارے کاشف کی حالت بہتر کرو، اس حالت میں اگر یہ اپنی ماں کے سامنے گیا تو وہ بیچاری۔ ندیم نے کہا تو نادر شاہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، صبر تو کرو، میں نے اس کے لیے کپڑے منگوائے ہیں، میں تو بس اسے تم لوگوں سے ملوانے لایا تھا، میں جا رہا ہوں نیچے۔ اس نے کاشف کو لیا اور نیچے چلا گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی دن کی روشنی نہیں پھیلی تھی، میری آنکھ کھلی تو ندیم نہا دھو کر فریش ہو چکا تھا۔ اس نے جین کے ساتھ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ ایک کرسی پر بیٹھا فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ میں اٹھا تو وہ میری طرف دیکھ کر بولا، وہ دیکھ کپڑے پڑے ہیں، اٹھ اور جلدی سے تیار ہو جا۔ خیر ہے، یہ مشین کی طرح کیوں حکم دے رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں کہیں جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں فریش ہو کر باہر نکلا تو ندیم مجھے لیتا ہوا نیچے چلا گیا۔ لاؤنج میں کاشف بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ندیم آگے بڑھتا گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر پورچ میں ہماری گاڑی کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ ہم تینوں اس میں بیٹھ گئے تو اس نے گاڑی بڑھا دی۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ دوپہر سے کچھ دیر قبل گاڑی ایک فارم ہاؤس کے پورچ میں جا کر رکی۔ دو ملازم ہمارے انتظار میں تھے، راستے میں بڑی شاداب فصلیں تھیں۔ قریب ہی ایک بستی سے گزر کر ہم یہاں آئے تھے۔ ہم چاروں اتر کر اندر گئے تو لاؤنج اتنا آراستہ نہیں تھا لیکن جدید فرنیچر کے ساتھ بڑا پرسکون ماحول تھا۔ ہم وہاں جا کر بیٹھے ہی تھے، ملازمین ناشتہ وغیرہ رکھنے لگے، ہم نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تو ہمیں ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں جا کر ہم پھر سے سکون کے ساتھ سو گئے۔ میں سو کر اٹھا تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، کمرے میں ندیم اور کاشف دونوں نہیں تھے۔ میں فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا، بڑی گپ شپ لگ رہی ہے، تم ڈسٹرب نہ ہو اس لیے باہر آ گئے؟ کاشف نے کہا، وہ نادر شاہ کا فون آیا ہے، ابھی آنے والا ہے۔ ندیم نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا تو میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کاشف کی حالت دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس وقت کافی بااعتماد دکھائی دے رہا تھا، تبھی میں نے اس سے پوچھا، رات پھر ملے اپنے امی ابو سے؟ ہاں، رات امی ابو مل کر گئے ہیں، وہ مطمئن ہیں، تمہیں بہت دعائیں دے رہے تھے، اس نے ممنونیت سے کہا۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ رات تو منیر خان کو آنا تھا؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، منیر خان نے درمیان میں علاقے کے بندے ڈال لیے تھے، ساتھ میں انسپیکٹر آ گیا تھا۔ نادر شاہ نے ظہیر کو ان کے حوالے کر دیا اور اسے یہ جتا دیا کہ میں تمہارے بیٹے کو بچا کر لایا ہوں۔ اور تمہاری بے گناہی؟ میں نے پوچھا تو وہ کہتا چلا گیا، اس بارے میں نادر شاہ ہی آ کر بتائے گا، کسی جگہ میرے اور ظہیر ہی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہوئی وہ بتائے گا آ کر، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکا۔ چل ٹھیک ہے، میں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھ کر اونچی آواز میں پکارا، اوئے کوئی ہے ادھر؟ میری آواز کی باز گشت میں ایک ملازم آ گیا۔ جی جی فرمائیں۔ یار کوئی چائے ہی پلا دو، میں نے کہا تو وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولا، جی ابھی حاضر کرتا ہوں۔ ابھی ہم چائے پی ہی رہے تھے کہ پورچ میں گاڑی رکی اور کچھ دیر کے بعد نادر شاہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو میں نے پوچھا، کہاں تھے صبح سے؟ میں صبح سویرے ان کے پاس چلا گیا تھا، رات والے سارے لوگ ادھر تھے، وہاں فیصلہ ہونا تھا کاشف کے بارے میں۔ کیا فیصلہ ہوا؟ ندیم نے تجسس سے پوچھا۔ یہی کہ قتل ہونے والی لڑکی کے ورثاء سے منیر خان خود ڈیل کرے گا، اس کے لیے ایک ہفتہ دیا گیا ہے، اگر ورثاء مان جاتے ہیں تو ٹھیک، سب معاملات ختم ہو جائیں گے۔
اگر وہ نہیں منا سکا تو پھر خود پیش ہو کر کاشف کو بے گناہ قرار دے دیں گے۔ اب ایک ہفتے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ندیم نے عام سے لہجے میں کہا تو نادر شاہ بولا، اسی لیے میں نے کاشف کو یہاں محفوظ مقام پر بھیج دیا ہے۔ یہ کچھ دن رہے گا، باقی تم دونوں بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ ارے ہم تو آوارہ پنچھی ہیں، جدھر من چاہے گا ادھر اڑ جائیں گے، ندیم نے مست لہجے میں کہا۔ دو چار دن تو رہو میرے پاس۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ تمہیں کہیں جانا تو نہیں؟ ندیم نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں نے کہا تو نادر شاہ نے کہا لگا دیا۔ انہی لمحات میں باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز کے ساتھ ہارن بجا۔ نادر شاہ کے جیسے کان کھڑے ہو گئے، اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اتنے میں باہر سے ایک لڑکی اٹھلاتی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس کے گلابی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے ہلکے سبز کرتے کے ساتھ سیاہ جین پہنی ہوئی تھی۔ کھلے بال کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے وہ نادر شاہ کی طرف بڑھی۔ وہ بڑی گرم جوشی سے گلے ملا تھا۔ وہ اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کافی حسین لڑکی تھی۔ یہ رانی ہے، میری بہت اچھی دوست، جیسے تم سب ہو۔ نادر شاہ نے خوشگوار لہجے میں اس کا تعارف کروایا تو میں نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خاص طور پر اس کی گہری نیلی آنکھوں کا خمار بڑا پرکشش تھا۔ پتلے ہونٹ اور تیکھی ناک کے ساتھ گول چہرہ، بھرا بھرا سا سڈول جسم، بھاری سینہ اور پتلی سی کمر تھی جیسے تراشی ہوئی ہو۔ ٹائٹ سیاہ جین اور سیاہ لیدر کے چپل میں سے اس کے گلابی پاؤں نظر آ رہے تھے۔ لگتی تو مہارانی ہے، میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں شہزادہ کہوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو ندیم بے ساختہ بولا، چل بادشاہ سلامت کہہ لینا۔ اس پر ایک دم کہا لگا۔ رانی کھل کر ہنسی تھی۔ تبھی نادر شاہ نے ہمارا تعارف کروایا تو میں نے پوچھا، کیا کرتی ہے مہارانی؟ پیسے لے کر عشق کرتی ہوں، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، کیا بھاؤ ہے عشق کا؟ ندیم نے پوچھا تو وہ بولی، میں اس سے عشق کرتی ہی نہیں جو بھاؤ تاؤ کرے۔ اس نے شوخی سے کہا تو مجھے لگا جیسے وہ جو دکھا رہی ہے ویسی ہے نہیں۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، نادر شاہ نے کہا تو وہ اٹھ کر اندر کی طرف یوں چل دی جیسے وہ یہاں کے ماحول سے اجنبی نہ ہو۔ اس کے جاتے ہی میں نے نادر شاہ سے پوچھا، چل اب بتا دے یہ سب کیا ماحول بنا دیا ہے تم نے؟ سچ بتا دوں؟ اس نے ایک دم گہری سنجیدگی سے یوں کہا جیسے یہ بتانے کے لیے وہ بےتاب ہو۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، دیکھ، جب بھی منیر خان کا نام میرے سامنے آتا ہے نا تو مجھے اپنا باپ یاد آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی کم مائیگی کا یہ احساس بھی ہوتا ہے جیسے میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لے پاؤں گا۔ تو کیوں نہیں لے پائے گا تو اپنا بدلہ؟ ندیم نے پوچھا۔ بتایا تو ہے، اس نے اپنی اماں کی وجہ سے، میں نے کہا۔ نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں اسے مارنا چاہتا ہوں، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، پھر لمحہ بھر سانس لے کر بولا، میں آج تک یہی سوچتا رہا ہوں کہ خود ماروں لیکن الزام مجھ پر نہ آئے، ورنہ اماں ان سب کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس عمر میں تھانے اور عدالتوں میں خوار ہو، بس یہی میری کمزوری ہے۔ اور یہ کمزوری دور کیسے ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میں تم دونوں کو یہاں اسی لیے لایا ہوں تاکہ کچھ سوچ سکیں، اس نے کہا۔ اچھا چل پھر سوچتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی ندیم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ رانی یہاں کیوں حاضر ہے؟ دوست ہے میری، میں جب یہاں آؤں تو اسے بلا لیتا ہوں، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ ہمارے درمیان خاموشی در آئی۔ ہم کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہے۔ اچانک کاشف نے کہا، دیکھو، جہاں تک دردانہ کے گھر والوں کا تعلق ہے، وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے منیر خان کی بات مان لینی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تمہارا مطلب ہے ظہیر کے معاملے میں ان کی صلح ہو جانی ہے؟ نادر شاہ نے پوچھا تو وہ حتمی انداز میں بولا، بالکل ہو جانی ہے، چند دن لگیں گے۔ میں سمجھ گیا یہ کہنا کیا چاہتا ہے، ندیم نے سوچتے ہوئے کہا تو نادر شاہ نے تیزی سے کہا، یہی کہ ظہیر کی صلح ہو جانی ہے، کاشف والا پرچہ خارج ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اس نے ندیم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم حکم دو بس، کام کر دیتے ہیں آج رات ہی، ندیم ہولے سے بولا تو مجھے ایک دم سے عجیب سا لگا۔ ندیم کو پہلے میں نے کبھی اتنا خطرناک انداز اپناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ڈن ہو گیا، لیکن میں اسے ماروں گا خود۔ ہاں نا، تم ہی اسے مار لینا، ندیم نے یوں کہا جیسے بہت بڑے سخی دل سے کسی معاملے کی اجازت دے رہا ہو۔
اس وقت پتہ کرو وہ کہاں ہے، میں نے کہا۔ کرتا ہوں، نادر شاہ نے کہا اور اپنا سیل فون نکال لیا۔ وہ نمبر ملا کر باتیں کرنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ معاملہ کہاں تک جا پہنچا ہے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ میں اور ندیم اپنی گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے۔ ہمارے اطراف میں اندھیرا تھا۔ ہم نے ہیڈ لائٹس بند کی ہوئی تھی۔ ہمارے آگے نادر شاہ کی فور ویل جا رہی تھی۔ دور سے کوئی بھی دیکھتا تو اسے ایک ہی گاڑی جاتے ہوئے دکھائی دیتی۔ اس کے ساتھ چند لوگ تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نادر شاہ نے ایسا کرنے کو کیوں کہا تھا۔ وہ بڑے سکون سے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم شہر کے ایسے علاقے میں آ گئے جسے شہر کا گنجان آبادی والا علاقہ ہی کہا جا سکتا تھا، جو کسی پلاننگ کے بغیر یوں ہی آباد ہوتا چلا گیا تھا۔ ایسے میں نادر شاہ کا فون آ گیا۔ میں یہاں رک رہا ہوں۔ وہ سامنے سفید گیٹ والا گھر دردانہ کا ہے۔ یہیں اس کے والدین رہتے ہیں، اس نے بتایا، اور اس کی گاڑی رکنے لگی اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ہمیں کچھ وقت ادھر ادھر گزارنا تھا۔ ہم وہاں سے نکلے اور اسی علاقے کے ایک ہوٹل تک جا پہنچے۔ اگرچہ وہاں کافی کچھ کھانے پینے کو تھا، لیکن ہم نے صرف چائے پر اکتفا کیا۔ ندیم میرے سامنے بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ میں کچھ دیر اسے تکتا رہا۔ اس نے میرے مسلسل تکتے رہنے پر کوئی توجہ نہیں دی، تو میں نے پوچھا، اوئے دیمے، خیر ہے؟ بڑی گہری سوچ میں گم ہے۔ سوچ رہا ہوں نادر شاہ پر بھروسہ کروں یا نہیں، اس نے سرسراتے ہوئے انداز میں کہا۔ تو میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ نہیں، کچھ زیادہ مت سوچو، بس یہی سلو کی وجہ سے میرا دماغ گھوما ہوا ہے، اس نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ ہاں ویسے اس نے اچھا نہیں کیا، پر ہم نے بھی تو اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ ہماری تو بس قسمت اچھی تھی اس دن، اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا اس وقت، ورنہ شاید ہم بچ کر نکل نہ پاتے، اس نے نفرت سے کہا۔ ایک بات کہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بول، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ جو کسی کے زیر سایہ رہے نا، نیچے لگ کر، ظہیر جیسے لوگوں کو بڑا مان کر ان کی غلامی میں رہتے ہیں، وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ سلو تو بس ہمیں پکڑ کر ظہیر ہی کے حوالے کرنا تھا چاہتا تھا۔ خیر، نادر شاہ کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ کیوں؟ اس پر میں نے کہنا چاہا تو اس نے کہا میری بات کاٹتے ہوئے، اوئے نہیں، بس ایویں ہی ایک خیال آ گیا تھا، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی کوئی حرج ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ گہرے لہجے میں بولا، ہاں ہے۔ میں سمجھانا بھی چاہوں تو تم سمجھ نہیں سکو گے۔ یار ایسا کون سا مسئلہ فیسا غورس ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئے گا؟ چل ایسا کر، اشارہ ہی کر دے۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا، تم بھی نہ یار، بڑے بے صبرے ہو۔ چل بتا، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ گہرے لہجے میں بولا، وہ لڑکی دیکھی تھی نا تم نے، وہ رانی؟ ہاں دیکھی تھی، اور اچھی طرح دیکھی تھی۔ میں نے دبی دبی حیرت سے کہا تو وہ گہرے لہجے میں بولا، وہ مجھے نہیں جانتی، یا اسے پتا نہیں کہ میں کون ہوں، بلکہ مجھے شک ہے نادر شاہ کو بھی اس کی اصلیت کا نہیں پتا، کیونکہ میں اس رانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ میں نے انتہائی تجسس سے پوچھا۔ اب اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، بس اتنا سمجھ لے، وہ ایک نمبر کی نوسر باز اور دو نمبر عورت ہے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ایک نمبر اور دو نمبر، یہ کیا نمبر گن رہے ہو؟ تم نمبروں کو چھوڑو، میری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ اچھا، تو یہ ایک نمبر کی نوسر باز دو نمبر عورت آخر ہے کون؟ یار اس کے اصل ٹھکانے کا تو مجھے بھی معلوم نہیں، مگر میں نے اسے لاہور میں بہت دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں جتنی کہانیاں سنی ہیں وہ ساری ادھر کی ہیں۔ اب اس کا تعلق نادر شاہ سے کیسے ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن پتہ چل جائے تو کہانی سمجھ میں آ جائے، اس نے اعتماد سے کہا۔ کہانیاں کیا ہیں اس کی اصل بات؟ تو میں نے کہنا چاہا تو وہ منہ بناتے ہوئے بولا، یہ وقت نہیں ہے، بعد میں تفصیل سے سناؤں گا۔ اوکے، میں نے کہا اور سامنے دیکھنے لگا۔ بازار میں اندھیرا تو نہیں تھا، لیکن سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید وہ علاقہ ایسا تھا جہاں لوگ رات ڈھلتے ہی اپنے اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہوں گے، ورنہ گنجان آباد علاقوں میں لوگوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ ہم آپس میں علاقہ مکینوں پر تبصرہ کر رہے تھے کہ ندیم کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے سکرین دیکھی، پھر کال ریسیو کی۔ اس نے چند لمحے دوسری طرف سے کال سنی اور پھر کال بند کرتے ہوئے بولا، چل اٹھ چلیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے تلخی سے کہا، منیر خان نکلنے لگا ہے وہاں سے۔ بے غیرت نے دردانہ کے والدین کو منا ہی لیا کہ کیس واپس لے لیں۔ وہی ہوا جو میں کہہ رہا تھا۔
نادر شاہ بھی تو ساتھ ہے، میں نے ایک اور بندہ ہے علاقے کا جس نے درمیان میں پڑھ کر یہ معاملہ حل کروا دیا ہے۔ خیر، ہمیں کیا، اب تم دیکھو جو کرنا ہے، اس نے کہا۔ دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا تو وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ ندیم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی بڑھا دی۔ راستے سنسان تھے، اس لیے سفید گیٹ والے گھر تک پہنچنے میں کوئی اتنا وقت نہیں لگا۔ سفید گیٹ کے سامنے چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ نادر شاہ والی گاڑی تو میں پہچانتا تھا، ایک سفید رنگ کی کار اور ایک سیاہ فور ویل تھی۔ گیٹ کے باہر چند افراد بھی موجود تھے، انہی لمحات میں گیٹ کھلا اور سب لوگ باہر آتے گئے۔ میں دیکھ رہا تھا، نادر شاہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا فون کان سے لگایا تو ندیم کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کرتے ہی سپیکر آن کر دیا۔ یہ نیلی ویسٹ کوٹ پہنے بندہ دیکھ رہے ہو نا، یہی منیر خان ہے، یہ سیاہ فور ویل میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ندیم نے کہا تو کال بند ہو گئی۔ اگلے 1 ڈیڑھ منٹ میں وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سیاہ فور ویل ایک طرف بڑھی تو باقی مخالف سمت میں چل دیے۔ ہم فور ویل کے پیچھے چل پڑے۔ میری معلومات کے مطابق فور ویل میں منیر خان، اس کا ڈرائیور اور 2 گارڈ بیٹھے تھے۔ وہ کل 4 بندے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا۔ وہ تیز رفتاری سے جا رہے تھے، مجھے اس علاقے کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھیں۔ وہ شہر سے نکل کر مضافاتی علاقے کی طرف نکل گیا تھا، تبھی ہمارے پیچھے ایک فور ویل نظر آئی جو لمحہ با لمحہ ہمارے نزدیک ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ فور ویل ہمارے برابر آئی تو اس میں چند لوگوں کا ہیولا دکھائی دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہم سے آگے نکل گئے، ان کی سرخ بیک لائٹ دور ہوتی جا رہی تھی۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا، میری نگاہیں سامنے جانے والی دونوں گاڑیوں پر جمی ہوئی تھی۔ پیچھے سے آنے والی فور ویل ہمیں کراس کرنے کے بعد اگلی گاڑی کو بھی کراس کر گئی۔ تبھی میں نے پچھلی سیٹ پر رکھی ہوئی گن اٹھا لی۔ اب مجھے صرف اور صرف نادر شاہ کے فون کا انتظار تھا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد نادر شاہ کا فون آ گیا۔ ندیم نے مجھے اشارہ کیا کہ میں فون اٹینڈ کروں۔ میں نے فون اٹھا کر کال ریسیو کر لی، تبھی اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ندیم، ابھی کچھ نہیں کرنا، پلٹ آؤ۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ واپس آ جاؤ، تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ابھی کچھ نہ کرنا، جلدی، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا تو میں نے کال بند کرتے ہوئے ندیم کو واپس پلٹنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کار کی رفتار آہستہ کی، پھر بڑے سکون سے یو ٹرن لے کر گاڑی واپسی کی راہ پر ڈال دی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کے فارم ہاؤس تک جا پہنچے۔ وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر براجمان تھا، اس کے پاس کاشف بیٹھا تھا۔ قریب ہی اس کا ایک خاص آدمی کھڑا تھا جس نے عقاب کی مانند ہماری طرف دیکھا۔ میں نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور سیدھا نادر شاہ کے سامنے دھرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، اس نے میرے چہرے پر دیکھا اور بڑے پریشان لہجے میں بولا، عجیب معاملہ بن گیا ہے یار، جس کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے تحمل بھرے لہجے میں پوچھا۔ جب میں نے تمہیں واپس آنے کا فون کیا تھا نا، اس سے 1 منٹ پہلے مجھے ایک بندے کا فون آیا۔ اس نے پوچھا کہ وہ 2 بندے تمہارے پاس ہیں جنہوں نے ظہیر کو اغوا کیا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس پر چڑھ دوڑا کہ کون ہے ایسی بات پوچھنے والا۔ تب اس نے جو بات کہی وہ خطرناک کہی۔ کہنے لگا، اگر منیر خان کو کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس نے دھمکی لگائی اور تم ڈر گئے؟ ندیم نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں ڈرا نہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے ایسا فون کر کے ایسی بات کی، اور وہ بھی ان لمحات میں جب… وہ جوش بھرے لہجے میں کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ بات تمہاری ٹھیک ہے اور بالکل سیدھی ہے شاہ جی، بندہ کوئی اندر کا ہی ہے، ہم میں سے کوئی، ندیم نے دائرے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ یہی تو سب سے تشویشناک بات ہے، اندر سے ایسی بات ہو جائے تو سب سے بڑا خطرہ تبھی ہوتا ہے، اس نے دکھی دل سے کہا۔ اب مجھے یہ بتا، پہلے اندر والا بندہ تلاش کرنا ہے یا… میں نے پوچھا تو اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یا مطلب… ابھی یہ کھیل روک کر سب ادھر ادھر ہو جائیں۔ اگر کسی کو ہمارے کھیل کے بارے میں کوئی سمجھ ہے یا کوئی شک کر رہا ہے تو وہ دور ہو جائے، پھر بعد میں دیکھ لیں گے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو نادر شاہ کرخت لہجے میں بولا، جو کچھ بھی ہوا ہے اسی فارم ہاؤس سے ہوا ہے، یہیں سے تلاش شروع کرنی ہوگی۔ منیر خان اب سامنے آتا ہے تو آنے دو، لو پھر کرو تلاش، کوئی یہاں سے نہیں جائے گا، میں نے کہا تو کاشف نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ محض ایک دھمکی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اندازہ یا شک ہے۔
ورنہ اب تک किसी न किसी तरह यकीन कर लिया जाता। कुछ भी है यार, ये मामला साफ होना चाहिए, किसी को किसी पर शक नहीं होना चाहिए, और जिसने गद्दारी की कोशिश की है उसे कतन माफ ना किया जाए। मैंने कहा और उठ गया। कहाँ जा रहे हो? नादिर शाह ने पूछा। मैं सोने जा रहा हूँ, मैंने अजनबी से लहजे में कहा, और उस जानिब बढ़ गया जहां मुझे उन्होंने कमरा दिया हुआ था। मैं बेड पर पड़ा सोच रहा था कि ये सब क्या हुआ, कहीं नादिर शाह ही हमें गोली तो नहीं करवा रहा। मुनीर खान को मारने की कोशिश से उसकी हिम्मत ना पड़ी हो, और ऐन मौके पर उसके औसान खता हो गए हों, तो उसने एक जवाज घड़ लिया। उसे फोन का आना और शक जाहिर करना समझ में नहीं आता था। आखिर वो कॉल किसी न किसी नंबर से तो की गई होगी ना। यही सोचते मैं ना जाने कब नींद में चला गया। सुबह नाश्ते की मेज पर मैं, काशिफ और नदीम थे। नादिर शाह के बारे में पता चला कि वो सुबह सवेरे ही कहीं निकल गया है। मैंने डट कर नाश्ता किया और बाहर कॉरिडोर में आ बैठा। यार काशिफ, अब बता तेरा क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। मैं तो अपने घर जाने के लिए बेताब हूँ। जैसे ही ये दुर्दाना वाला पर्चा वापस ले लेते हैं तो वो नादिर शाह ने रात वो कहते हुए रुक गया। हाँ समझ गया, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तो नदीम बोला, वैसे हम पर तो कोई शक नहीं, हम जा सकते हैं। हाँ नादिर शाह आता है तो करो ना उससे बात, मैंने होले से कहा। तो इसी लम्हे नदीम का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके माथे पर तेवरियां पड़ गईं। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर कॉल रिसीव की। उसने अजनबी से लहजे में कहा, हेलो। ये कहकर वो दूसरी तरफ की सुनता रहा, फिर उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। लो, ये तुम्हारी कॉल है। मैंने उसकी तरफ देखा और फोन पकड़कर हेलो कहा। ओ असद, क्या हाल है तेरा? शहजी बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो मैं इस तरह चौंका कि मेरा पूरा बदन हिल गया। तुम कहाँ हो? मैंने होले से पूछा। कहो तो बिल्कुल तेरे पास, सोचो तो बड़ी दूर, उसने गोल मोल जवाब दिया। तो मैं हंसने लगा। अब बताओ भी। वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल, ऐसा ही कुछ। कहो कैसे हो? उसने खुशगवार लहजे में कहा। अच्छा चलो ठीक है, ना बताओ, मैं ठीक हूँ। मैंने रूखे लहजे में कहा तो उसने कह कहा लगा दिया। फिर चहकते हुए बोली, नाराज हो गए हो? यार अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे पास पहुंच जाती हूँ, ऐसी कौन सी बात है। चलो फिर आ जाओ, सामने बैठकर बातें करते हैं। मैंने कहा। लो जनाब, हाजिर हो जाते हैं, उसने कहा और फोन कॉल बंद कर दिया। मैंने नदीम को फोन वापस करते हुए कहा, शहजी वही, उसने हमारा खोज कहाँ से निकाल लिया? उसने हैरत से पूछा, फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया। मतलब उसे मेरा ये वाला नंबर कहाँ से मिला? सोचो, गौर करो, मैंने तशवीश से कहा। समझ में नहीं आ रहा, उसने सोचते हुए कहा। लफज उसके मुंह ही में थे कि सामने गेट से एक स्याह कार अंदर आती दिखाई दी। वो तेजी से आकर पोर्च में रुक गई। पिछली नशिस्त का दरवाजा खुला और जो लड़की बाहर आई उसे देखकर मैं हैरान रह गया। बिलाशुबा वो शहजी थी, लेकिन उसका हुलिया ही बदला हुआ था। बॉय कट बाल, साफ शफाफ गर्दन, चेहरे पर स्याह गॉगल, मैरून लिपस्टिक, गले में सोने की हल्की सी चेन, तंग सी हल्की नीली शर्ट, स्याह जीन, स्याह जूते। उसने लिबास ऐसा तंग पहना हुआ था कि लगता था कि उससे शहजी का बदन बाहर निकल आएगा। ड्राइवर ने निकलकर दाखिली दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसने कदम बढ़ाए ही थे कि मैंने जोर से आवाज दी, शहजी। उसने चौंक कर आवाज की सिमत देखा और फिर मेरी तरफ देख कर मुड़ी और तेजी से भागते कदमों के साथ मेरी जानिब बढ़ी। उसने दूर ही से बाहें फैला ली थी। मैं खड़ा हुआ तो वो सीधी मेरे गले लग गई। उसने जोर से मुझे भींच लिया, जिससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो कितनी शिद्दत से मुझसे मिलने के लिए बेताब थी। कहीं अंग्रेजी फिल्मों वाले सीन ना बना लेना, हम भी इधर ही हैं। नदीम ने यूं जले हुए अंदाज में कहा कि मेरा कह कहा निकल गया। शहजी ने मुझे छोड़ा और उससे भी वैसे ही गले लगकर मिली। यार बहुत खुशी हुई है तुम लोगों से मिलकर, उसने चहकते हुए कहा। कितनी खुशी? नदीम ने मुस्कुराते हुए पूछा तो दोनों बाजू फैलाकर जोर से बोली, इतनी। बैठो, मैंने कहा तो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर तभी मुझे ख्याल आया तो मैंने इशारा करते हुए कहा, ये काशिफ है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, शहजी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने भी हाथ बढ़ाकर यही फिक्रा दोहरा दिया। तभी मैंने पूछा, यहाँ कैसे? तुम्हारी वजह से। मुझे पता चला तुम यहाँ हो तो बहुत दिल किया तुमसे मिलने को, चंद दिन ही सही, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। उसने तफसील से बताते हुए कहा। किससे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बावजूद कोशिश के मैं अपनी हैरत ना छुपा सका।
उसने हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी आंखों में देखा और नरमी से कहा, सब कुछ अभी पूछ लोगे? चलो फिर बता देना, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसे में फार्म हाउस का मैनेजर तेजी से हमारी तरफ आता दिखाई दिया। उसने शहजी की तरफ देख कर कहा, खुश आमदीद मैडम, आए तशरीफ रखें, चलें। उसने उठते हुए कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी उठकर उसके साथ चल दिया। हम चलते हुए लाउंज में आ गए। मैनेजर थोड़ा सा नर्वस था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बेचैन दिखाई दे रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, आप जाएं और कुछ खाने पीने को यहाँ भेज दें। ओके सर, उसने कहा और तेजी से चला गया। हम वहीं पड़े सोफों पर बैठ गए, चंद लम्हे यूं ही बैठे रहे। फिर मैंने पूछा, कहाँ चली गई थी अचानक? मुदस्सर को मारने के बारे में बताया ही नहीं तुमने? बस मुझे उसे मारना पड़ा। बहुत जलील हो गई थी मैं। फिर मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और मार दिया उसे। वो खुद कलामी के से अंदाज में बोली, फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अब उसे कत्ल करने के बाद वहां तो नहीं रह सकती थी, बस निकलना पड़ा। वैसे उसे मारना ही बनता था। जब उसने जिम्मेदारी ली थी तो मैंने कहना चाहा तो वो हसरत आमेज लहजे में बोली, बस यार उस पर दिल आ गया था, अगर मारना ही होता तो बहुत पहले मार देती। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मेरे साथ रहे, ना रहा तो बस फिर इस दुनिया में भी नहीं रहा। हाँ, ये दिल के मामले बड़े अजीब होते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरी जानिब देखा, चंद लम्हे यूं ही देखते रहने के बाद मुस्कुराती आंखों से पूछा, मुझे यहाँ देखकर परेशान हो गए हो ना? बिल्कुल। मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने वही सवाल दोहरा दिया जो थोड़ी देर पहले किया था। रानी ने। मुझे रानी ने तुम्हारे बारे में बताया। उसने यूं कहा जैसे वो कोई इंकशाफ कर रही हो। क्यों? मैंने बेचैनी से पूछा। उसे मेरे बारे में सब पता है। जब तुम्हें उसने देखा तो उसे शक हुआ। मतलब कोई मनफी शक नहीं, बल्कि जैसे मैंने, मतलब जिस तरह तुम्हारे बारे में बताया था तो उसे शक हुआ कि तुम ही हो सकते हो। तब उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर भेजी, मैं पहचान गई। और फिर तुम यहाँ पहुंच गईं, मैंने तंज किया। सच पूछो तो तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा था। पहली बार किसी ने मेरे लिए इतना तरद्दुद किया था, वो भी दिल से, खलूस से। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उसका इजहार नहीं कर सकती थी। सोचा तुमसे मिलकर माफी मांग लूं और बता दूं कि ये सब क्या था। उसने शर्मिंदा से लहजे में कहा, क्या था? मैंने तजस्सुस से पूछा। सब कुछ बता दूंगी, बस मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाली बातों के बारे में रानी को पता ना चले। जब बताऊंगी तब तुम हर पहलू समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। उसने फिर उलझते हुए कहा तो मैं हंस दिया। मुझे एहसास हो गया कि वो इस वक्त खुद मुंतशिर है। चलो, जैसा तुम चाहो, मैंने कहा और मैनेजर को आते हुए देखने लगा जिसके हाथ में ट्रे थी। उसमें चाय के साथ कुछ लवाजमात थे। उसने ट्रे रखी तो मैंने पूछा, ये मैडम रानी कहाँ हैं इस वक्त? जी वो भी सुबह सुबह शाह साहब के साथ निकली हैं, उसने सुकून से जवाब दिया। फिर ट्रे रखकर वापस पलट गया। हम चाय पीते हुए खामोश थे। तभी शहजी ने इधर उधर देखकर धीमी सी आवाज में कहा, मैं इख्तसार से बता देती हूँ लेकिन मेरा भांडा मत फोड़ना। अगर मुझे कोई नुकसान ना हुआ तो मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने सुकून से कहा। वो एक बड़ा सिप लेकर बोली, हम कुछ लड़कियों का गैंग है। लड़कियां कह लो, औरतें कह लो, उसमें हर रंग की औरत है। हमारा काम किसी से भी पैसे वाले बंदे को फांसना और उनसे रकम निकलवाना होता है। जाहिर है उनके साथ रहना भी पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। हम एक दूसरे की हर तरह से मदद करते हैं। रानी भी कुछ ऐसे ही है। मतलब? उसने नादिर शाह को माल के लिए? मैंने कहना चाहा तो वो तेजी से मेरी बात काटते हुए बोली, नहीं, ये उसकी दोस्त है। माल का कोई चक्कर नहीं उसके साथ, बल्कि वो तो नादिर शाह को दिल से दोस्त मानती है। यार, हम रोबोट नहीं हैं, हमारा अपना भी कोई दिल है। तो फिर? मैंने जानबूझकर यूं ही बात बढ़ाने के लिए कहा। फिर क्या, रात मुझे मालूम हुआ कि तुम किसी मुहिम पर हो, शायद उसके बाद तुम कहीं निकल जाओ या खुदा न खास्ता। मैंने नादिर शाह से दरखास्त की कि तुम्हें बस एक दिन के लिए रोक लिया जाए। उन्होंने रोक लिया और मैं यहाँ आ गई दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। उसने तफसील बताई। और रात से मैंने ना जाने कहाँ के कलाबे कहाँ से मिला दिए। खैर, तुमने इजहार कर दिया, बात साफ हो गई। मैंने भी दिल से तुम्हारा खलूस मान लिया। मैंने उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया ऐसे अदा नहीं होते। उसने टेढ़ी आंख को देखते हुए मुझे कहा, फिर कैसे अदा होते हैं? मैंने हैरत से पूछा। ये बताऊंगी फिर। बहरहाल मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाली ये बातें समझो नहीं हुई, और रानी बता दे तो बता दे। ओके।
میں نے کہا اور چائے کا آخری سپ لے کر خالی کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ ڈھیلی ڈھالی سی ہو کر صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھو یا کپڑے ڈھیلے پہن لیا کرو۔ او بھلے مانس، یہ میری مجبوری ہے۔ لوگ گوشت دیکھتے ہیں، زندہ گوشت کے خریدار ہیں۔ تم بھی تو اسی گوشت میں دلچسپی رکھتے ہو۔ سوکھی سڑی ہوتی یا یہ گوشت ڈھانپ لیا ہوتا تو… اس نے کہا اور کہا لگا دیا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میرے منہ پر ایک گندی سی گالی آ کر رک گئی تھی۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، ضروری ہے گوشت ہی بیچنا ہے، انسان میں اور بہت کچھ ہوتا ہے، اس کی عقل، اس کی ذہانت۔ اوئے میرے بھولے پنچھی، اس کا کوئی خریدار نہیں، مارکیٹ میں وہی شے ملتی ہے جس کا کوئی گاہک ہو۔ یہ سالے بیٹھ کر اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں نا، یار عجیب لگتے ہیں۔ عجیب کیوں لگتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ دیکھ، اگر کسی شے کو ختم کرنا ہے تو پہلے اس کے بڑھنے کی وجوہات کو ختم کیا جائے۔ جب تک وجوہات ختم نہیں ہوں گی تب تک آپ جو مرضی کہتے رہیں، جتنے مرضی لیکچر جھاڑیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے اعتراف کیا۔ تو پھر تمہیں طلب اور رسد کی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھ دبائی اور کہا لگایا۔ ہم یوں ہی کچھ دیر گپ شپ کرتے رہے اور پھر اٹھ گئے۔ میری آنکھ کھلی تو میری نگاہ کھڑکی پر پڑی شیشوں میں سے باہر دکھائی دے رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے۔ میں دوپہر کے بعد سو گیا تھا۔ کچھ دیر بیڈ پر پڑے رہنے کے بعد میں اٹھا اور نہا دھو کر اچھی طرح فریش ہوا۔ مجھے یہ علم تھا کہ اب میں پوری رات سو نہیں پاؤں گا۔ میں بیڈ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نادر شاہ کا اگلا پلان کیا ہے۔ منیر خان والا کسی کنارے لگے تو میں یہاں سے نکلوں۔ اس نے جو مجھے پناہ دے کر احسان کیا تھا، میں چاہتا تھا کہ لگے ہاتھوں وہ اتار کر ہی جاؤں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ندیم بیڈ روم میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، نادر شاہ آ گیا ہے۔ کب آیا؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ خیر تم بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے اب یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن یہ جو منیر والا معاملہ… میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک کہتے ہو، لیکن جانا کہاں ہے؟ گاؤں جاؤ گے یا… اس نے پوچھا۔ یار سچ پوچھو تو واپس گاؤں جانے کو بہت دل چاہتا ہے، لیکن تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ 4 دن کے بعد میلہ لگ رہا ہے، وہاں ہماری بڑی ضرورت ہوگی، لیکن یہ یاد رکھ وہاں پولیس بھی ہمارے انتظار میں ہے۔ ندیم نے یاد دلایا تو میں نے چونکتے ہوئے کہا، کیا اب اسی خوف سے گاؤں بھی نہیں جائیں گے؟ میں کسی بھی قیمت پر میلہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو ہے، سوچ لے وہاں ہماری دشمنی ہے، میلے میں تو خاص طور پر لوگوں کی نگاہ ہم پر ہوگی۔ اس نے تشویش سے کہا، دیکھ ہماری اصل وہ ہے، ہم کو وہیں رہنا ہے۔ ایف آئی آر ختم ہو جائے گی تو یہ پولیس والا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا۔ یہاں منیر والا معاملہ؟ اس نے پوچھا۔ بھائی ہم تو تیار تھے، رات نادر شاہ نے خود ہمیں روکا۔ اب ساری پلاننگ دوبارہ سے کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اس معاملے کو کہیں آگے لے کر جاتے ہیں تو پھر ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، چل اٹھ پھر، کرتے ہیں نادر شاہ سے بات اور نکلتے ہیں یہاں سے۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ باہر لاؤنج میں سب بیٹھے تھے، کاشف، نادر شاہ، رانی اور شہزی۔ میں اور ندیم ان کے پاس جا بیٹھے تو نادر شاہ نے کہا، بڑی گہری نیند سوئے یار تم؟ بس آ گئی تو آ گئی، کیا کریں؟ میں نے یوں ہی کہا تو رانی کہا لگا کر ہنستے ہوئے بولی، مطلب شہزی آ گئی تو بس آ گئی، اس کا کیا ہے؟ یہ بھی میرے جیسی مظلوم ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا تو رانی نے کہا لگا دیا، پھر بولی، کیا بات ہے تم دو مظلوموں کی! خیر ہم نے تو دو بچھڑوں کو ملا دیا، اس کا کریڈٹ تو دو نا مجھے۔ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں اور نہ ملنے کی خواہش جو بنا بتائے بھاگ جائیں۔ میں نے شہزی سے کہا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا رہی تھی، مطلب تم اس سے ناراض ہو؟ رانی نے حیرت سے پوچھا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ نادر شاہ کیا پروگرام ہے؟ مجھے گاؤں جانا ہے۔ میں نے روکھے سے لہجے میں کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر حیرت سے پوچھا، خیریت ہے گاؤں میں؟ بس من چاہ رہا ہے، مجھے وہاں ہونا چاہیے۔ کئی دن ہوئے وہاں کی خیر خیریت کا مجھے پتہ نہیں چلا۔ میں نے تحمل سے کہا، او یار وہاں کی خبر لے لیتے ہیں، تم رہو ادھر، شیزی آئی ہے، چند دن مل کر رہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تو ندیم بڑے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، نادر دوست میں تمہارا ہوں، تم نے کاشف کو بچانے میں مدد دی، بہت اچھا کیا۔ اب یہ تمہارے پاس ہے، جو تم چاہو جیسا کرو۔ ہم اس کے عوض تمہارے کام آنا چاہتے تھے مگر تم نے روک دیا۔
اب ہماری یہاں ضرورت نہیں، سو ہمارا جانا بنتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، نادر شاہ نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چل آج رات تو یہاں رہنا، باتیں کرتے ہیں، کل صبح چلے جانا۔ ٹھیک ہے، میں نے جلدی سے کہا، کہیں ندیم انکار ہی نہ کر دے۔ اس وقت ہم بڑے پرسکون انداز میں ڈنر کر چکے تھے، وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے، رانی چہک رہی تھی، میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تبھی نادر شاہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسد ایک بات کہوں؟ کہو، میں نے کہا۔ منیر خان نے کھوج لگایا ہے کہ تم دونوں کون ہو، کہاں سے ہو، کاشف ہی کو کیوں چھڑوایا، میرا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میں سکون سے بولا، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، میں بھی ہوتا تو ضرور کھوج لگاتا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، اس موضوع پر اب میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں رات گئے تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جیسے ہی ہم وہاں سے اٹھے تو شہزی اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر کی سمت لے گئی۔ یہاں کیوں آ گئیں؟ میں نے پوچھا۔ صبح تم چلے جاؤ گے، یہ تھوڑا سا وقت تو تمہارے ساتھ گزار لوں۔ سچ پوچھو مجھے امید نہیں تھی اتنی جلدی تم سے ملاقات ہوگی، اس نے حسرت بھرے انداز سے کہا۔ تو میں نے پوچھا، یار تم لوگ کیا ہو؟ یہ رانی بھی نادر شاہ کو لوٹنے آئی ہوئی ہے، جو خود لٹنا چاہتا ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ یہ عورت بڑے سنہرے خواب دکھاتی ہے، اتنے سنہرے کہ اچھے بھلے بندوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ یہ بیچارہ تو کوئی شے ہی نہیں، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ خیر میرے پاس تو لٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں، تم میرے، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، یار میں نے تمہیں سب کچھ سچ بتا دیا، اسی لیے تم اس طرح کی طنزیہ گفتگو کر رہے ہو۔ نہیں یہ بات نہیں، سچ پوچھو تو مجھے تمہاری یہ ہمدردی ہضم نہیں ہو رہی، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ حسرت آمیز لہجے میں بولی، تم ٹھیک کہتے ہو، ہونی بھی نہیں چاہیے، جبکہ میں نے سب سچ بتا دیا۔ خیر جس طرح لالچی کو جھوٹا لوٹتا ہے نا، بالکل اسی طرح دھوکہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اعتماد کر جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مخلص لوگ بہت کم ملتے ہیں، مگر ان کی پہچان رکھنے والا بھی کوئی کوئی ہوتا ہے۔ خیر تم تو جانتی ہو میری زندگی کس طرح سے پھنسی ہوئی ہے، میں تو اپنے چکروں سے نہیں نکل سکتا، مجھے کچھ ہوش آئے گا تو… میں نے کہنا چاہا تو وہ بولی، بس حوصلہ رکھنا، سب ڈھیر ہو جائیں گے، اور اگر کوئی مخلص مل جائے تو اس کی قدر ضرور کرنا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، میری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے کسی کام آ جاؤں، مجھ سے رابطہ رکھنا، اس نے کہا، اور مجھے سمجھانے لگی کہ اس سے کس طرح رابطہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران وہ اپنے بارے میں باتیں کرتی رہی، میں سنتا رہا۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد ہم سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح میں اور ندیم وہاں سے نکل پڑے۔